अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर कमर्शियल एंड बिजनेस अफेयर्स। उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। वो एक डेलीगेशन के साथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान में आने का जो उनका मकसद है, हाई ऑफिशल्स के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कारोबारी शख्सियात के साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इसका क्या आउटपुट होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम कितना बढ़ाया जा सकता है, किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के किन किन सेक्टर्स में उनको ये महसूस होता है कि इस वक्त ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और इस पर काम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आप ये इंटरव्यू देखिएगा जो उनका हमने किया है, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद हम अपने स्टूडियोज़ में वापस आएंगे और उसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में दिलावर सैयद साहब। थैंक यू सो मच दिलावर सैयद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाहिद, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने का। इट्स प्लेजर टू बी हियर इन दिस कॉन्वर्सेशन। पहले ये बता दीजिएगा इस वक्त जो पाकिस्तान में आप विज़िट कर रहे हैं उसका एजेंडा क्या है? मुख्तलिफ शख्सियात से, हाई ऑफिशियल से आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा। इस वक्त जो मसाइल हमें दरपेश हैं पाकिस्तान को, तो उनसे निकलने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सकते हैं, निकल सकती है कोई ऐसी सिचुएशन? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो साल है, इस साल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो हमारी रिलेशनशिप है उसको 75 साल हो गए। 75वीं सालगिरह है जी, बिल्कुल। और इस रिलेशनशिप की जो ट्रैजेक्टरी है, इट्स बिन ऑन द अप। हर रिलेशनशिप में ऊंच नीच आते हैं, वो एक रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। लेकिन हमने बहुत से मसाइल को हमने काबू पाया है, एंड वी मूव्ड ऑन। एंड सो आई वांट टू फर्स्ट एक्नॉलेज कि एक हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ। मैं इस वक्त मेरा जो रोल है स्टेट डिपार्टमेंट में वो ये है कि मैं कमर्शियल डिप्लोमेसी रन करता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और मेरा यहाँ आना और एक साथ वफ़द को लेके आना, जो एक वर्किंग टीम है DFC से हमारे साथ, और हमारी यहाँ पे जो एम्बेसी की टीम है वो भी इन्वॉल्व है। एंड द फैक्ट कि वी आर फोकस्ड ऑन टॉकिंग अबाउट बिजनेस, इकॉनमी, एक्चुअल पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये इसका सबूत है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपनी रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसका फोकस होना चाहिए बिज़नेस के ऊपर, उसका फोकस होना चाहिए मईशत के ऊपर, उसका फोकस होना चाहिए कमर्शियल के ऊपर। हमें हमेशा बिज़नेस करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। लेट मी रिपीट, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो हमारे इतने बिजनेसेस जो भेजते हैं, हुनरमंद जो हमारे कारीगर हैं, सियालकोट से, वज़ीराबाद से, कराची से, पेशावर से, उनकी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। लाखों की तादाद में जो जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट होती हैं वो उस एक्सपोर्ट्स की बेसिस पे होती हैं। जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो हमारी टोटल ट्रेड है उसमें पाकिस्तान का सरप्लस है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। तो हमारे सारे सामाईन को आई वांट टू मेक श्योर दे अंडरस्टैंड कि इतनी ज़्यादा अहमियत है अमेरिका की पाकिस्तान की मईशत के साथ। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है व्हेन इट कम्स टू बैरून मुल्क सरमायाकारी की। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। नाउ ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मईशी जो शराकत है। पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन लोग हैं। इसका रोल इकॉनमी में, ग्लोबल इकॉनमी में इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, हो सकता है। सो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं और फोकस ये करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो राइटफुल रोल है ग्लोबल इकॉनमी के अंदर वो सामने आए। So we will continue to invest in Pakistan. We will continue to put sunshine on things that are working. We'll continue to make sure कि जो American companies पाकिस्तान में operate कर रही हैं वो यहाँ मज़ीद वो प्रोग्रेस करती रहे। मैं एक नंबर देख रहा था कि 80 कंपनीज़, अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त काम करती हैं, उनके ऑपरेशंस हैं।
120,000 جابس امریکن کمپنیز پاکستان میں انہوں نے کریٹ کی ہیں, اور دیز آر ویل پیئنگ جابس. اور لیٹ می آلسو سے ون مور تھنگ, 10 لاکھ جو ہیں خاندان ان جابس کے ساتھ ان کو فصیلت ملتی ہے. تو یہ ہے امپیکٹ جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے اس کی. وی ہیو ٹو گو ایون فردر. بالکل, میں اب یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو کرنٹ اسٹیٹس ہے جو آپ نے اس وقت بتایا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا جو میٹنگز ہو رہی ہیں, میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کون سے سیکٹرز آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ مزید پوٹینشیل ہے, اس پر کام کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, میں 2-3 سیکٹرز کی بات کروں گا. سب سے پہلے انرجی. ظاہر ہے کہ انرجی کا پاکستان میں ایک بحران ہے, بڑے سالوں سے رہا ہے, اور جتنی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں انرجی کی, بجلی کی, آبویسلی ریزیڈینشیل مارکیٹ میں اور کمرشل مارکیٹ میں, اور جو پاکستان کی گروتھ کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے رہیں گی ڈیمانڈ, ہمیں یہ پرابلم سالو کرنی ہوگی, اور ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. اس میں ایک ایریا ہے رینیوبل انرجیز کا, ونڈ فارمز ہو گئے, سولر, پاکستان کی بہت کیپیسٹی ہے. تو دیٹس ون ایریا وی وانٹ ٹو ریئلی فوکس آن. آلریڈی سندھ میں 5 ونڈ پروجیکٹس ہیں جو DFC اسپانسر کرتا ہے. We can certainly continue to invest in the renewable energy. It's very important that we do that. That's number one. Second, I would say is around health. جو صحت کا محکمہ ہے. پاکستان نے ایکچولی کووڈ کا جو بحران ہے اس کو بہتر مینیج کیا ہے. Pakistan should be commended on managing COVID better than many countries did. مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈسپیرٹیز ہیں ہیلتھ سیکٹر میں وہ سامنے آئی ہیں, دنیا بھر میں سامنے آئی ہیں. تو اس ایریا میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیجیٹل ہیلتھ کا محکمہ ہے جس میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا ہے ٹیکنالوجی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے ٹو بیکم اے میجر پاور when it comes to technology. اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان کی سافٹ ویئر کمپنیز گلوبلی لیڈرز نہیں بن سکتی, کیونکہ ہمارے پاس ڈیولپرز ہیں, ہمارے پاس انوویٹرز ہیں, اور یہاں پہ ایک آپ نے دیکھا کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہیز ایمرج. 2 سالوں میں جو وینچر فنڈنگ آئی ہے پاکستان کے اندر, بہت سی اسٹارٹ اپس نے آپ نے دیکھا ہوگا پیسے ریز کیے ہیں. بائی دی وے موسٹ آف دیم آر US انویسٹرس, وہ بھی امریکن انویسٹرس ہیں, رائٹ. تو وی کین سی پاکستان ایمرجنگ ایز ون آف دا لیڈنگ نیشنز when it comes to software. تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ آئی تھنک ہم پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ناہید کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں اور ایک بڑی تعداد میں امریکہ میں موجود ہیں, بہت سے پاکستانی امریکن سلیکن ویلی میں بہت ایکٹیو ہیں. انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اس شعبے میں, and they can play a big role as well in bolstering پاکستان کا ٹیکنالوجی سین. اوکے, اچھا, ابھی آپ نے مجھے ان سیکٹرز کے حوالے سے تو بتا دیا کہ جہاں جہاں پوٹینشیل آپ کو نظر آتی ہے. کچھ ایسے پروجیکٹس جو ہم دیکھیں کہ نیئر فیوچر میں آغاز یہاں پر آپ کر رہے ہوں, یا کچھ عرصے کے بعد اس میں کچھ لانگ ٹرم مڈ ٹرم کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر کام کرنے کا ارادہ ہو؟ کل میری ملاقات ہوئی فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے, فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, کامرس منسٹر, اور میں پنجاب جا رہا ہوں, اور اس کے بعد سندھ میں بھی ہماری ملاقات ہوگی. I've also met with private sector leaders, business men and women سے ملاقات ہوئی ہے. میرا ایک اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جس اسکیل پہ ہم پاکستان اور امریکہ کی شراکت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ڈائلاگس کنٹینیو رہیں. بالکل. سو اس سے پہلے کہ ہم پروجیکٹس کی بات کریں, پروجیکٹس ایک دو وہ ہو رہے ہیں آلریڈی. بائی دی وے دیر آر ڈزنز. آپ نے پنجاب کی بات کی, پنجاب میں بھی تو کچھ پروجیکٹس ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں, کلین انرجی کے حوالے سے بہت وہاں پہ زبردست لیکن راہید اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ڈائلاگ قائم رہے. سو میرا ایک بہت بڑا ایمفسس یہ تھا ان لیڈرز کے ساتھ کہ میرے دورے کے بعد ہم ہیلتھ کے شعبے میں, ٹیکنالوجی کے شعبے میں, انرجی کے شعبے میں ڈائلاگ جاری رکھیں اپنا. پاکستانی جو منسٹریز ہیں وہ امریکہ کے ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری رکھیں. اپرچونیٹیز اس طرح سامنے آتی ہیں.
میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے آبویسلی 200 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. بہت سے ملکوں کے وہ ڈائلاگس جاری رہتے ہیں. آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک اپرچونٹی سامنے آئی ہے آپ اس کے اوپر کیسے ایکسیکیوٹ کریں, آپ انویسٹرز کو انکریج کرتے ہیں. وہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے آپ ان ریلیشن شپس کو ایکچولی آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور آئی ایم کانفیڈنٹ کہ دیر ول بی مور دین ون پروجیکٹ. سو نیکسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہو تو وی ول ہیو ٹو ڈو انادر پروگرام ٹاک اباؤٹ پروجیکٹس. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم مل بیٹھ کے اس شراکت کو ان اے مور اسٹرکچرڈ وے کنٹینیو رکھیں بیانڈ دس وزٹ. مسٹر سید, آپ نے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کی کہ تمام ممالک کے ساتھ ہونی چاہیے, کنٹینیوٹی جو ہے وہ ڈائلاگس وہ بہت ضروری ہے. تو ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں کہ اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ ہمیں بہت اچھے تعلقات اگر چاہیے, اچھی ریلیشن شپ ہمیں چاہیے, تو شاید کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس قسم کا تاثر ہے کیا, اس میں کچھ حقیقت ہے؟ میں اس تاثر کو بالکل رد کروں گا. اوکے. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات شوڈ بی آن دیئر اون. اس کا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ آئی وڈ سے ہماری یہ پوزیشن ہے کہ اس ریجن میں جو باقی ممالک ہیں, جو باقی پاورز ہیں, جو پاکستان کے نیبرز ہیں, ہر طرف جو پاکستان کے نیبرز ہیں, ان سب کا رول ہے پاکستان کو آگے لے جانے میں, پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, اور اس کا فائدہ پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپس کو بھی ہوگا. سو ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سم ہاؤ اٹس اے زیرو سم گیم. ہم ایک گلوبل کمیونٹی میں ہیں, اور جو پاکستان کی جو نیبرہڈ ہے وہ پاکستان کی نیبرہڈ ہمیشہ رہے گی. بالکل. وہ نیبرہڈ کہیں نہیں چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بہتر ہے کہ ایک امن ہو, ایک شراکت ہو, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں. اور امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن جس طرح 75 سال گئے ہیں, اس سے ایون بہتر اینڈ کنٹینیو ٹو پروگریس دیٹ وے. سو کوئی دوز آر ٹو اسٹینڈ الون تھنگس. اوکے. اچھا, میں اگین انویسٹمنٹ کی طرف ہی آؤں گی کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بیرونی انویسٹرز جو ہیں جن کا تعلق یو ایس سے ہو, ان کو آپ پاکستان میں لا سکتے ہیں, یہاں کنیکٹ کروا سکتے ہیں, ان کو انٹروڈیوس کروائیں, اگر یہاں ہماری انویسٹر سے کچھ نئے پروجیکٹس کا آغاز کیا جا سکے. آئی ٹی سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے, ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, اگر اسی سیکٹر کو ہم دیکھ لیں تو اسے مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کو میں لیٹ می اسٹارٹ ود ٹیکنالوجی سیکٹر. کیا وجہ ہے کہ امریکن انویسٹرز اس وقت پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں ملینز آف ڈالرز؟ آپ دیکھیں کہ ہر 2 ہفتے بعد ایک بڑی اچھی خبر آتی ہے کہ اسٹارٹ اپ نے پیسے ریز کیے ہیں اور امریکن انویسٹرز ہیں وہ. اس کی وجہ صرف یہ ہے, لائک اینی ادر انویسٹرز, وہ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ریٹرن نظر آتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایک ریولیوشن آ رہی ہے, اور وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سو کوئی بھی انویسٹر دنیا کے کسی ملک, کسی مارکیٹ میں تبھی انویسٹ کرے گا جب اس کو ریٹرن نظر آتے ہیں. اب میرا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, میں بزنس میں رہا ہوں, اور آئی آلسو نو کہ آپ کو بعض دفعہ انوائرمنٹ بھی صحیح چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ وہ بہت ضروری ہے. اگر اسپیشلی آپ فارن انویسٹر ہوں, تو ہم نے پاکستانی حکومت کو, اور کل میں بورڈ آف انویسٹمنٹ سے میری ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو صلاح ہے کہ جو بڑے سالوں سے امپرومنٹس کی ہیں بزنس اسٹارٹس اور فیسیلیٹیشن میں, مگر دیر آر اسٹل اپرچونیٹیز ٹو امپروو. فار ایگزامپل آئی پی, جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو لاز ہیں وہ امپروو ہونے والے ہیں. بہت سے ہمارے پروڈکٹس جو ہوتے ہیں امریکن, وہ نالج بیسڈ ہوتے ہیں, رائٹ. تو انویسٹرز وانٹ ٹو میک شیور کہ آئی پی لاز از دیئر, کانٹریکٹ rule of making sure the contracts are enforceable, وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. سو بزنس انوائرمنٹ کو امپروو کرنا جو ہے وہ ایک آئی تھنک پرائرٹی ہونی چاہیے, تاکہ انویسٹرز کنٹینیو ٹو سی پاکستان ایز این اٹریکٹیو پلیس ٹو انویسٹ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا مسٹر سید کہ آپ نے کچھ پرائیویٹ کمپنیز میں بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہاں پر
کچھ آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں کچھ چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس کا کوئی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بریف کر پائیں کہ ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو ہمیں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. دوسرا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ جو ہے یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری ہمیشہ جب میں پاکستان میں آیا ہوں اور میں نے پاکستانی انٹرپرینور سے ملا ہوں اور پاکستانی کاروبار شخصیات سے ملا ہوں, میں انرجائز ہو کے جاتا ہوں. ابھی بلکہ 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد میں ہم نے بہت سی وومن انٹرپرینورس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. ان کا ٹیلنٹ, ان کی انرجیز, how they are trying to enter market, sometimes against all odds, is nothing short of inspirational. So clearly پاکستان کے اندر وہ ایک ڈی این اے میں ہے آلموسٹ ایک انٹرپرینورشپ. میرا جیسے تعلق سیالکوٹ سے ہے. آئی گرو اپ ان این انوائرمنٹ جہاں پہ ہر تیسرا گھر انوالو تھا بزنس میں اور کانٹریکٹس لینے میں اور ایکسپورٹس کرنے میں. وہ جو ہے نا آلموسٹ اس ملک کی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اٹس پارٹ آف who this country is about. اب اس کو انیبل کرنا ہے, اس کو انلیش کرنا ہے. تو مجھے ٹو آنسر یور کویشچن ناہید, ایبسلیوٹلی بہت پرومسنگ بزنس نظر آتے ہیں. وی وڈ انکریج اس کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. آئی تھنک وی شوڈ انکریج بزنسز جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں, جو پروڈکٹس ایسے بنا رہے ہیں, ایسی مصنوعات بنا رہے ہیں جو ویلیو ایڈ کر رہی ہیں. دیکھیں دنیا بہت کمپیریٹیو ہو گئی ہے. بالکل. آج سے 10-20 سال پہلے جو ممالک پاکستان سے پیچھے تھے اکنامکلی وہ آگے جا چکے ہیں. اس خطے میں آپ دیکھیں بہت سی چینجز. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ دیگر بھی ہمیں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک ہم انکریج کرتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے کہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں دے ریمین ریجنلی کمپیریٹیو. اور اس کے لیے بائی دی وے امریکہ نے کافی زیادہ کام کیا ہے. USAID کے تھرو بہت ساری اپ اسکلنگ پہ جو ہے وہ امریکہ نے انویسٹ کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی انٹرپرینورس کو ٹریننگ دی گئی ہے. بزنس پلان پہ بہت سی گرانٹس ملتی ہیں لوگوں کو, انٹرپرینورس کو, چھوٹے انٹرپرینورس کو کاروبار شروع کے لیے. وومن انٹرپرینورس کے لیے بہت بڑا پروگرام ہے. سو ہم لوگ وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن آئی ڈو تھنک کہ اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستانی انٹرپرینورس فوکس کریں گلوبل پروڈکٹس میں, تاکہ ایک تو ایکسپورٹ پوٹینشیل آئے, کیونکہ اس سے پاکستان کا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرونک چیلنج ہے وہ بھی سالو ہو سکے. ٹھیک ہے مسٹر سید, یہ کافی مشکل کام ہے. آپ نے کہا USAID کے تحت کام کیا جا رہا ہے, ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, جو نئے ہمیں اسٹارٹ اپس میں نظر آ رہے ہیں لوگ, انٹرپرینورس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کی اپنی پریپریشن ہونی چاہیے, بہت زیادہ آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے. تو پاکستان جیسا ملک, اس کے لیے کیا سجیشنز ہوں گی, کس طرح سے لوگوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ برانڈنگ کیسے کرنی ہے. آپ گلوبل پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, انہیں مارکیٹنگ کا نہیں پتا کہ کس طرح سے کرنی ہے, کیسے جانا ہے اپنی پروڈکٹس کو باہر لے کر. زیادہ تر را مٹیریل ہی ہے جو ہم باہر بھیج رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیلنج پاکستان کو اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور ٹیکل کرنا پڑے گا. دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ وہ سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. آئی وڈ سے آپ کا تعلق پاکستان سے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیں کیا کر سکتے ہیں. میں اسی طرف جا رہا ہوں. جی سو جیسے آپ کریکولم دیکھ لیں ہمارا, رائٹ, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں بزنس مینجمنٹ پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ وی شوڈ لک ایٹ اٹ, میک شیور کہ وہاں پہ لوگوں کو سکھایا جائے ہاؤ ٹو مارکیٹ اے پروڈکٹ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, پروڈکٹ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی سکھانی چاہیے, مگر کوئی اتنی چیلنجنگ بات نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو پرائرٹائز اٹ. اگین میں ہمیشہ اس کے اوپر بات کروں گا کہ اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں اور ٹیلنٹ دیکھیں اور اپرچونٹی دیکھیں, وہ بہت زیادہ ہے. The question is of execution, and that has to be solved through more modernized education, public schools, private schools. The second thing I would say is کہ mentorship بہت ضروری ہے کہ جو پاکستانی انٹرپرینورس جہاں پہ جو کاروباری شخصیات ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں. بالکل. میں اکثر یہاں پہ آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی مینٹر کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں, پاکستانیوں کو ایک دوسرے کو بھی مینٹر کرنا چاہیے. ہمیں وہ کلچر بڑھانا پڑے گا. بالکل صحیح. یو نیڈ رول ماڈلس. دنیا بھر میں
آپ ایک دوسرے سے ریلیشن شپس کے تھرو سیکھتے ہیں. ہمیں وہ کلچر بڑھانا پڑے گا. ہمیں اپنا فوکس اس ملک میں ان اپ اسکلنگ لرننگ فرام ایچ ادر کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور وہ ایک آلموسٹ کلچرل چینج ہے دیٹ پاکستان ول ہیو ٹو ڈو. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا مسٹر سید کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آپ کو نامینیٹ کیا, ایک ایسی شخصیت جو وہاں پر امریکہ میں کام کر رہی ہے اور لوگوں کو بہتر سیلری جو ہے اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ کچھ اس قسم کی پالیسیز بنائی جائیں کہ جو مڈل کلاس ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی سیلریز بہتر ہوں. اس قسم کی چیزیں اگرچہ ایڈوانس کنٹریز میں تو تھوڑا شاید آسان ہوگا, لیکن پاکستان جیسے ملک میں کہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میں پاکستانی حکومت کو پالیسی ایڈوائس تو نہیں دے سکتا میرے رول میں, لیکن جو آپ نے وہاں پر کیا ہے کچھ چیزیں ہم اس سے لرن کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسے بہتری لا سکتا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا ایمفسس ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا انڈر سروڈ کمیونٹیز کے اوپر. امریکہ کے اندر امریکہ سب ایک جیسا نہیں ہے. بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں, اور میں جب بھی پاکستان آتا ہوں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا ٹائم صرف بڑے شہروں کی کچھ خاص جگہوں پہ نہ گزرے, بٹ اس ملک کی ہر اس کمیونٹی سے میرا واسطہ پڑے جہاں پہ ریئل پاکستان رہ رہا ہے. اسی لیے میں سیالکوٹ میں ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں. اسی لیے باقی دورے جو میں ہے سب کانٹیننٹ میں کچھ شہروں میں جا رہا ہوں جہاں پہ اکثر لوگ نہیں جاتے. جو لیول آف ڈیولپمنٹ بڑے شہروں کے کچھ حصوں میں ہے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے جو لیول آف ڈیولپمنٹ سندھ میں ہے یا سدرن پنجاب میں ہے یا کھیپی کے علاقے میں ہے. آج جیسے میری ملاقات ہوئی خیبر پختونخوا سے کچھ بزنس مین کے ساتھ, اینڈ آئی میڈ شیور کہ وہاں پہ خواتین بھی تھیں ہمارے ساتھ, اور ان کو میں نے خاص طور پہ بلایا بیکاز میں ان کا موقف سننا چاہتا تھا. تو ایک میری سجیشن ہوگی کہ جب ہم پالیسی بنائیں اور جب ہم فوکس کریں بزنس کے اوپر, تو جو جن لوگوں کا تعلق ہے پسماندہ علاقوں سے ان کے ایکسپیرینس اس کو دیکھا جائے, ان کے موقف کو دیکھا جائے, کیونکہ وہ ابھی بھی پاکستان کا زیادہ حصہ وہ ہیں, اور جب تک وہ کمیونٹیز آگے نہیں جائیں گی پاکستان آگے نہیں جائے گا. اینڈ دیٹس ٹرو آل اوور دا ورلڈ. آئی تھنک جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کا جو ایک پینڈیمک سے دنیا گزری ہے, وہ جو ڈسپیرٹیز ہیں کمیونٹیز میں وہ سامنے آ گئی ہیں. کچھ لوگوں کے جو ایکسیس تھے ہیلتھ کیئر کو, they were able to solve these issues better than others. So we would just continue to encourage inclusive growth. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے پالیسیز بناتے ہوئے. یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی زبردست قسم کی سجیشن ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہاں پاکستان میں, ہائی آفیشل سے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کس حد تک وہ دلچسپی لے رہے ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں اپنے تعلقات کو آگے آنے والے دنوں میں فیوچر میں بہت بہتر کرنا ہے امریکہ کے ساتھ؟ میں نے جو دیکھا ہے, نوٹ کیا کہ ایگرنیس ہے ٹو ورک ود ٹو ایکسپینڈ ریلیشنس, کہ ہمارے آگے جو ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ مزید آگے بڑھیں معیشت کے ٹاپک کے اوپر, کمرشل. سو ایبسلیوٹلی پہلے ہی دن کچھ گھنٹوں میں جیسے ہی میری فلائٹ لینڈ کی, میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کنٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ. اکنامک اینڈ کمرشل جو ٹاپکس تھے وہ مین تھے. تو ایک بہت سیریسنس ہے بیکاز ملک کو ضرورت ہے اس کو, جو بحران سے پاکستان گزر رہا ہے, معاشی بحران, اس میں آپ کو بڑی اکنامک پاورز کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اگین ہم جو کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور جہاں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ میں وہاں ہیلپ کر رہے ہیں. سو جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کی بات ہے, آبویسلی ان کا تو ایک انسینٹیو ہے کہ ان کا بزنس بڑھے. رات کو جیسے کوئی میں 20-25 پاکستانی بزنس مین سے ملا, امبیسڈر صاحب نے کیا تھا ریسیپشن, اینڈ اگین ایوری بڈی از ویری ایگر. بہت سے وہ ہیں لوگ وہ تھے جو امریکن کمپنیز کے یہاں پہ لوکل ہیڈز ہیں, دے آر کمیٹیڈ ٹو دیئر آپریشنز ان پاکستان, اور بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں. سو آئی فائنڈ اے لاٹ آف انرجی. Obviously there is concern about the current state of the economy, مگر جتنا اگین پاکستان کی جو ایک ٹینیسٹی ہے, ریزیلینس ہم نے دیکھی ہے, I think I felt کہ people feel کہ they can overcome. And again ہم اس
پورے پروسیس میں ہم ایک پارٹنر رہیں گے پاکستان کا. اچھا آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں چونکہ یوتھ پلس 60% سے زائد ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. اگر پاکستانی نوجوان دلاور سید بننا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ اپنا نام رکھتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے صحیح کہا, پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ نوجوان نسل ہے. اس وقت یہ ہے کہ ایک ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنل فیز سے جا رہے ہیں. اس نے دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا. آپ کے پاس نالج ہے, آپ ادھر بیٹھے ہوئے پاکستانی شہروں میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے. سو فرسٹ آئی وڈ سے کہ ان نوجوانوں کو اپنے آپ کو اورینٹ کرنا پڑے گا کہ وہ زیادہ ٹائم سیکھنے میں لگائیں, سمجھنے میں لگائیں, پڑھنے میں لگائیں. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس خطے میں ہماری نیبرہڈ میں گلوبل کمپنیز ابھری ہیں سافٹ ویئر میں. میں نے ان کمپنیز میں کام کیا ہے, ان کمپنیز کو میں نے بنایا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ابھر نہیں سکتی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی اے آئی کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, یا بہت بڑی ڈیٹا سائنس کمپنی, یا سافٹ ویئر کمپنی, اور ڈیجیٹل ہیلتھ کی کمپنی جو ہے وہ پاکستانی شہروں سے ابھر کے پوری دنیا کو نہ سپورٹ کرے. مگر اس کے لیے لرننگ فرام دا کرنٹ ٹرینڈس, اس کے لیے ریلیشن شپس, کنیکٹنگ ود ایچ ادر فرام مینٹرشپ بہت ضروری ہے. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے جیسے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ فنڈنگ آئی ہے یو ایس انویسٹرز کی, تو وہ ایک ٹرینڈ کھل گیا ہے. اب یہ جو مارکیٹ ہے اس کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں پوری دنیا سے, انکلوڈنگ امریکہ, کہ ہم نے یہاں انویسٹ کرنا ہے. سو آئی ایم ویری آپٹمسٹک دیٹ وی ول سی پاکستان ایمرج ایز اے پاور ہاؤس گلوبلی. تھینک یو سو مچ دلاور سید صاحب فار جوائننگ اس. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو وزٹ ہے فروٹفل ثابت ہو, اور جس طرح سے آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ٹریڈ میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سے ہو جس طرح سے آپ نے سوچا ہے. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, یہ انٹرویو آپ نے دیکھا دلاور سید صاحب کے مطابق اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ یہ جو لانگ ٹرم مڈ ٹرم ہم پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, اس سے بھی بہت آگے اس کو وہ لے کر جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, اور دیگر سیکٹرز میں بھی اس وقت جتنی پوٹینشیل ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹریڈ والیوم ہے اس میں مزید اضافہ ہو. ہماری ایکسپورٹ سب زیادہ جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہی ہیں. اب مزید اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور یہ جو ان کی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں واقعی اس کے کوئی ہمیں کانکریٹ ایسے سٹیپس نظر آئیں گے جو فیوچر میں ہم اٹھا سکیں اور پاکستان کو فائدہ ہو سکے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں, میرے دائیں طرف موجود ہیں رشید صافی صاحب, تجزیہ کار ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور میری بائیں طرف موجود ہیں ہمایوں خان صاحب, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. صافی صاحب, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. دلاور سید صاحب نے بڑی اچھی پازیٹیو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان تعلقات کو بہت آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں امید بھی ہے کہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے وہ وہاں سے انویسٹرز کو پاکستان بھی لے کر آنا چاہتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو کنیکٹ کرایا جائے جو یہاں پہ ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ. تو اوور آل ایک اچھی فضا ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. جی بالکل, آپ جو دلاور صاحب کی آمد ہے یقینی طور پر یہ ایک اچھی بات ہے. ان کا جو دورہ ہے وہ تو کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے, لیکن اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ زیادہ دور نہ جائے, پچھلی دور حکومت میں جہاں پہ ہمارے تعلقات بالکل جمود کا شکار ہو گئے تھے, اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسلام آباد کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ہی سے خار رہے ہیں, لیکن جو پچھلے دور حکومت میں جو کچھ ہوا وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس پہ زیادہ میرے خیال میں اگر بات ہم نہ بھی کریں تو بہتر ہوگا, لیکن تعلقات میں ایک جمود آ گیا تھا, ایک خلیج پیدا ہو گیا تھا. اب یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول بھٹو صاحب کا آپ کو
علم ہے کہ امریکہ کا ایک اہم دورہ کر کے وہ آئے ہیں پاکستان، اور اس کے بعد اہم عہدیدار جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم عہدیدار وہ پاکستان ان کی آمد شروع ہو گئی ہے. ٹونی جو بلنکن صاحب ہے ان کی جو ملاقات رہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اس کے ثمرات سامنے آئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی پاکستانی سفیر ایک خاص دعوت پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ پچھلی دور حکومت میں صرف فون کالز کے لیے اور اس کو کے لیے بیک ڈور چینل پہ جو منتیں اور ترلے ہوتے رہے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنے تعلقات بحال کرنے کی جو کوششیں ہوتی رہی بدقسمتی سے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. یہ جب سے نئی قیادت آئی ہے اور اسپیشلی جو دلاور صاحب اس وقت جو پاکستان کے دورے پہ جو آئے ہیں، پاکستانی نژاد امریکی ہے اور ان کی اگر تھوڑی سی بھی ان کی پرسنالٹی پہ ہم نظر ڈالیں تو وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. بے نظیر بھٹو کے بہت دل دادا رہے ہیں اسکول، وہ خود اس بات پہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی ثقافت اور معاشرت سے ان کا ایک قریبی تعلق ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہے، ایک تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو برف پگھلی ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس کے بعد جس طرح ہمیشہ سے جو اہل دانش ہے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، جو فارن پالیسی کو قریب سے دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بائیلیٹرل ریلیشنز میں ٹریڈ کو اہمیت دی جائے. ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ہمارا وہاں پہ اسپیشلی جو پاکستان سے برآمدات ہوتی ہے وہ امریکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے. آپ چاہے امریکہ سے لاکھ اختلاف کرے سیاسی، لیکن امریکہ اس وقت بدستور ورلڈ سپر پاور ہے. ڈالر ایک مضبوط کرنسی ہے. اگر آپ اس ریاست سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کی اکانومی جو پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ کنٹریز جو ہوتی ہے ان کے پھر اکنامکس جو سچویشن ہوتے ہیں وہ انڈر پریشر ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ڈالر ہمارے ساتھ کچھ کر رہا ہے وہ اس کے نتیجے میں مہنگائی، ہماری جو یہاں پہ انفلیشن ریٹ اور باقی جو سارے مسائل ہے وہ ڈالر ہی کی وجہ سے ہے. تو امریکہ کے ساتھ جتنے بہتر تعلقات، سفارتی تعلقات، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو جس طرح پرویز مشرف کے زمانے میں پاکستان کی ڈگنیٹی اور کچھ پاکستان کے جو داخلی مفادات کو کمپرومائز کر کے تعلقات قائم کیے گئے تھے وہ بھی غلط بات تھی. لیکن پھر خان صاحب کے دور، عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا کہ اپنی ذاتی خلش اور ذاتی خواہشات کے بنا پہ بھی آپ نے پاک امریکہ تعلقات کو خراب کیا، اور اسپیشلی ڈونلڈ لو کا جو واقعہ اور بار بار جو سازش کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس تناظر میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو حکومت ہے اگر توازن برقرار رکھیں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تو یقینی طور پر اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں خان صاحب، ایک تو یہ چیز کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن سیکٹرز میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، آئی ٹی سیکٹر کے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پر کام ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ بیرونی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سازگار ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. تو میں یہ چاہوں گی کہ ذرا اس ماحول کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کس طرح سے ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے. پھر انٹرپرینورشپ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ آلریڈی بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید آگے لے کر جایا جائے. جی بالکل، میرا خیال ہے سمبولکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک اچھا نئی بگننگ ہے. جس طرح رشید صاحب نے کہا، یہ ان کا دورہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، 3 ملکوں کے وہ دورے پہ آئے ہیں. ابھی اس وقت وہ پاکستان میں ہے، پھر انہوں نے انڈیا جانا ہے، پھر بنگلہ دیش جانا ہے. اور وہ بیسیکلی ٹریڈ اور انٹرپرینورشپ کے ریپرزینٹیو ہیں، یو ایس گورنمنٹ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بہت ساری گفتگو ہوئی ان کی مختلف جگہوں پہ، مختلف منسٹریز میں ہوئی. فارن منسٹری میں، کامرس میں، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہو چکی ہیں ملاقاتیں. اب وہ مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس میں پاکستانی بزنس مین سے مل کے جو ہے امریکن بزنس مین کو پاکستان میں لانے میں اور پاکستانی بزنس مین کو وہاں پہ امریکہ. آپ جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک تو واقعی اس وقت کی سول سپر پاور ہے ابھی بھی. اس کے بعد پاکستان کے اگر آپ ٹریڈنگ پارٹنرز میں دیکھیں تو پہلے 5 ٹریڈنگ پارٹنرز میں آتا ہے. اور ابھی تک ہمارا جو ان کے ساتھ ٹریڈ رہا ہے، ہم ہمیشہ بیلنس اور اس کے اندر سرپلس میں رہے ہیں. بالکل 2021 کا بھی آپ دیکھ لیں تو تقریباً $3 بلین ہم سرپلس میں ہیں. انہوں نے 6 بلین ہم سے ایکسپورٹ کی اور ہم نے 3 بلین کی ان سے امپورٹ کی. لیکن اس کو اگر آپ پولیٹیکل اس کے تناظر میں لے لیں تو
حالات میرا خیال ہے اب ہمیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے. ویسے تو امریکہ اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں یہ ان میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. آپ اس کو 1965 آنورڈ سے لے لیں تو ہمارے اوپر کوئی 7-8 دفعہ بڑی سینکشنز لگ چکی ہیں ان کی طرف سے, اور پھر جب 99 آیا تو اس کے بعد 1998 کے بعد سے کچھ چھوٹی سینکشنز لگیں, پھر ملٹری کی ایڈ روک لی گئی, پھر ڈو مور کا کہا گیا. پھر بیسکلی پچھلے 10-15 سالوں سے امریکہ پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کے اندر افغانستان کے پرزم سے دیکھتا تھا. تو ان کے جو اسپیشل انوائے آتے تھے وہ ایف پیک کے کہلاتے تھے. اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف سے بھی باہر نکلنے کی اس میں پوزیشن میں آ چکا ہے. اس گورنمنٹ کی کوششیں بھی تھیں, پچھلی گورنمنٹ کی بھی کوششیں تھیں, مل کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, یہ ایک دن کا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اچھی ٹریجیکٹری کی طرف شروع ہو چکا ہے. جو عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے ایک کال تک نہیں والا ایشو تھا, اب جو ہے اینتھنی بلنکن کے ساتھ فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی, پھر ان کے پہلی دفعہ سفیر جو ہیں وہ 3.5-4 سال کے بعد پاکستان میں آ چکے ہیں, اب ان کے کریڈینشیل بھی ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری گڈ بگننگ, اور اگر ہم اس ٹریجیکٹری کو قائم رکھیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, جیسے ہی ہم فیٹ ایف کی گریڈ لسٹ سے نکلیں گے تو ہماری بزنس انوائرمنٹ اور اچھی ہو جائے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے, اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں مختصراً اگر آپ مجھے بتائیں ہمایوں صاحب. اگر ہماری جس ریلیشن شپ کی ہم بات کریں, پہلے تو جمود کا شکار رہے, لیکن اب انہوں نے جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات پہ بھی وہ بڑے پر امید تھے, بڑا پازیٹیو وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس فیلڈ میں بھی ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کا. اور دیکھیں امریکہ جو, اگر آپ آئی ایم ایف کی ووٹنگ کے آپ اس میکینزم کو دیکھیں تو امریکہ لارجسٹ ووٹر اس کا ہوتا ہے. امریکن گورنمنٹ اگر جب فیصلہ کرتی ہے تو بہت حد تک جو ہے آئی ایم ایف اس کو فالو کرتا ہے ان ٹرمز آف ووٹنگ رائٹس, کیونکہ وہ بڑا ڈونر ہے. تو وہ تو ہمارا ہو چکا ہے, ہماری ڈیل تقریباً فائنلائز ہو چکی ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کی ڈیل ہوتی ہے تو آپ کے کریڈینشیل باقی دنیا میں جو ہے اس کو مانے جاتے ہیں کہ ایک ملک جس کو آئی ایم ایف سپورٹ کر رہا ہے, اب آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی سپورٹ کرے گا, اب آپ کو اور آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک سپورٹ کرے گا, بھی کھل جاتے ہیں اور وہ کھل چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسی تناظر کے اندر چائنا نے بھی پاکستان کی سپورٹ کی, اسی تناظر کے اندر سعودی عربیہ نے بھی اپنی ڈیل ایکسٹینڈ کی, یو اے نے کی, ٹرکی نے وعدے کیے. تو میرا خیال ہے ایک اچھی جو ہے بگننگ ہے, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے, کیونکہ اس وقت ہمیں چونکہ تھوڑا کم ہے نا, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کوئکلی ہم کچھ اور بھی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. اب مختصراً میں یہ کہوں گی, میں نے ان سے سوال کیا, ان سے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک تاثر یہ ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ بہت اچھی آپ کو تعلقات چاہیے, ریلیشن شپ چاہیے, تو کچھ ممالک کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کو ریویو کرنا پڑے گا. تو جس پہ انہوں نے بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. انہوں نے کہا اس تاثر کو میں مکمل طور پر رد کرتا ہوں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جی بالکل, وہ تو ایک منجے ہوئے سفارتکار ہے اور انہوں نے تو یہی جواب دینا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمیشہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس ہی کا ہوتا ہے. اگر پاکستان امریکی کیمپ میں اپنے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور بغیر سوچے سمجھے, جس طرح میں نے پرویز مشرف کا ذکر کیا, اگر اس طرح کرے گا تو ظاہر نقصان تو اگر روس اور اس وقت اگر آپ اس تناظر میں ہم بات کریں کہ روس اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے معاملے پہ تنازع ہے, پاکستان کو بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے. اگر ہم امریکی کیمپ میں جائیں گے یا روسی کیمپ میں جائیں گے تو نقصان وہی جو ہاتھیوں والی لڑائی ہے. بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ تو سسٹین کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان یہ چیزیں نہیں برداشت کر سکتا, اور آپ کی فورن پالیسی جو ہوتی ہے وہ جذبات اور آپ کے جو احساسات اس پہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کے پالیسیاں بناتا ہے, اسپیشلی خارجہ پالیسی. امریکہ کا بھی یہی پالیسی ہے اور پاکستان کی بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاص ایشو پہ آپ اپنی ورت اور اپنی استطاعت کے مطابق امریکہ کے کیمپ میں تو بے شک نہ جائے, لیکن اگر آپ کا یہ خواہش ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کو اچھے چاہیے, جو بظاہر اس وقت آپ کو اچھے بنانے چاہیے, آپ کو روس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات نہیں خراب ہونے چاہیے, تو بیلنس پالیسی آپ کو فورن پالیسی رکھنی ہوگی. اور اسی کا جو ہے میرے خیال میں اس وقت پہلی دفعہ یہ فورن پالیسی میں کچھ جو ہماری جو تھوڑی بہت رد و بدل ہوئی اس کا نتیجہ یہی آیا, جس طرح خان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مثبت اشارے ہمیں مل رہے ہیں. اب اس مثبت اشاروں کا پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ امریکہ, روس, مغرب, یہ تو کیا یہ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کی معاشی صورتحال اتنی زیادہ دگرگو اور اتنی کمزور ہے کہ آپ کے مسائل بڑھیں گے. تو
پڑوسیوں کے ساتھ اور بڑے ممالک کے ساتھ ایک مثبت پالیسی اور ایڈ کی وہ جو پالیسی رہی ہے ہمیشہ ہم کشکول جو لے کے بڑے ممالکوں کے در پہ حاضری دیتے رہتے ہیں اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا اور ایڈ کی بجائے ہمیں ٹریڈ اور اس پہ طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ 30 سیکنڈز لاسٹ کامنٹ کہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو؟ نیکسٹ سٹیپ میرا خیال ہے نیکسٹ سٹیپ میں مجھے بہتری نظر آ رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بیلنس کرے گی۔ ابھی G7 کا جو اجلاس ہوا جس میں $600 بلین کے ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا، اس میں پاکستان بھی امید کرے گا کہ وہاں پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو۔ اس کے ساتھ میں صافی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں اپنی فارن پالیسی کو بیلنس کرنا ہوگا، ہمیں چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اسی طرح جاری رکھنے ہوں گے اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی۔ اب چونکہ وہ جمود ہم نے ختم کر دیا ہے تو مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اس وقت بات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم کہاں دیکھتے ہیں اور ایک نئی بگننگ کا جو آغاز اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یقیناً ایک یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اور جس طرح سے امریکہ پاکستان میں انرجی کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں IT ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں اس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے اور یقیناً اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔